रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्वी प्रोग्राम गोशे इदराक में अब खुशामदीद कहता हूँ। आज 7 अप्रैल है, 24 शाबान अल मुअज़्ज़म है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिज़ होंगे। नाज़रीन, जो है वो आज हम एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा की तरफ अगर निगाह की जाए तो हर जगह, हर मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर इंतशारी सूरत हाल जो है वो सामने आती है और हर जगह पर एक ही नसीहत की जाती है कि तमाम जो है वो उम्मत के इख्तलाफात आपस के भुला के एक उम्मत वाहिदा की इसको शक्ल दी जाए, मगर जो है वो ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो इससे इसका तसव्वुर क्या है और आखिर इसमें अंदर क्या कजी है, किस वजह से, क्या वजूहात हैं जो कि ये जो है वो बाकायदा तौर पर मुमकिन होने में जो है वो टाइम लग रहा है या उस तरफ जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो क्यों ना कुरान करीम से ही इस तसव्वुर के बारे में पूछ लिया जाए कि इसका कुरानी तसव्वुर क्या है, ताकि कहाँ-कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। इस बेहतरीन मौज़ू को लेकर के उम्मत वाहिदा का कुरानी तसव्वुर, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी मारूफ शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत, अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। क़िबला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मेहरबानी। जिस तरह से अभी क़िबला हमने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में इरशाद ये अपना अर्ज़ की कि हर तरफ जो है वो उम्मत को जोड़ने की तो बात ज़रूर होती है, मगर अमली शक्ल इख्तियार जो है वो सही से नहीं हो पाती और हर आने वाले सालों में, माह मुहर्रम में, माह मुबारक रमज़ान में, जो कि मुक़द्दस तरीन इबादत के महीने हैं, इसमें ज़रूर किसी न किसी हवाले से फ़ितना अंगेज़ी की जाती है। तो क्यों ना कुरान से उस तसव्वुर के बारे में पूछ लें कि कुरान का तसव्वुर क्या है? उसने जो है वो एक उम्मत वाहिदा को जो शक्ल बयान की है वो क्या है? वो क्या खाका है? वो क्या तस्वीर है? वो क्या मंज़रकशी है? तो उम्मत वाहिदा यानी अदम तफ़र्रक़े के बारे में कुरान करीम क्या इरशाद फरमाता है क़िबला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहीम। काना अन्नासु उम्मतन वाहिदा। कुरान हकीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 213, उसमें मुस्वी भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लोग एक ही उम्मत थे। काना नासो उम्मतन वाहिदा, लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक ही उम्मत थे। और मैं अर्ज करूं कि आप के सवाल के जवाब में थोड़ा सा मैं आपका वक्त जो है वो ज़रूर लेना चाहूँगा, ताकि इस मसले को पहले हम बुनियादी तौर पे समझ लें और फिर उसके बाद उसके हल की तरफ आगे बढ़ें। सही। मैं समझता हूँ कि इंसानियत पे कई अदवार गुजरे हैं, कई दौर गुजरे हैं। सही। एक दौर तो हजरत आदम का दौर था, यानी जब कुरान ने कहा काना नास उम्मतन वाहिदा, कि एक जमाना ऐसा था कि जब लोग एक ही उम्मत थे। तो इसका मतलब यह कि एक जमाना तो वो था कि जब अभी हजरत आदम पैदा हुए और इब्तिदाई दौर में एक इनफिरादी सी जिंदगी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों की, मैं समझता हूँ, ज्यादा बेहतर अंदाज में इज्तिमाई जिंदगी जो है वो शुरू हुई। लोगों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है और उनकी नस्ल जो है वो फिर फैली। उनके आगे जब वो इज्तिमाई जिंदगी गुजारना शुरू हुए तो फिर तीसरा मरहला ये आता था कि उनके मफादात आपस में टकराए, और जब मफादात टकरा जाते हैं तो कोई ना कोई उसूल वज़ा करना पड़ता है कि जिस उसूल के तहत लोगों के मफादात लोगों तक पहुंचे और वो अपनी अपनी हद में रहें, अपनी अपनी हद जो है वो क्रॉस न करें। इसी बात को कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि कान नासो उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। फबाअसल्लाहु नबीयीना, फिर
اللہ رب العزت نے ان میں نبیوں کو بھیجا جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. یعنی سبحان اس کا اللہ. مطلب یہ ہے کہ جب ایک اجتماعی زندگی بندے کی آ جاتی ہے اور مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو مفادات کے ٹکراؤ میں اس کو ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے ایک تصور ہے جس کو تصور معاد کہا جاتا ہے. وہ صحیح. جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. ہوں، کیا مطلب؟ یعنی صحیح. انہوں نے کہا کہ تم اپنے تمام تر اختلافات میں جو ہے اس میں اگر بددیانتی کرو گے، اگر تم اپنی زندگی میں ناانصافی کرو گے، اگر تم اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہیں آخرت میں سزا ملے گی. اور اگر تم اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اللہ کی بتائے ہوئے ضابطے جو ہیں ان پہ عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی. میں لمبا نہ کروں اس بات کو. یعنی تصور معاد جو ہے وہ درمیان میں رکھا گیا تاکہ لوگوں کو امت واحدہ رکھا جائے. اب آیت تو آگے چلے گی لیکن میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا موسوی بھائی کہ لوگ جو ہیں ان میں اختلاف رنگ و نسل کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا رنگ کچھ صحیح. ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کوئی کسی بالکل نسل ٹھیک ہے. سے ہے، کوئی کسی نسل سے ہے، کسی کا تعلق کسی قبیلے سے ہے، کسی کا تعلق جو ہے وہ کسی قبیلے سے ہے، اسی. کوئی بالکل صحیح. کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرا کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے. اور ملک اور سے قرآن تعلق رکھتا ہے. حکیم بالکل کو صحیح. اگر ہم غور سے پڑھیں، دقت سے پڑھیں، تو قرآن حکیم جو ہے وہ خود فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ میں نے تمہیں مختلف زبانیں دی، میں نے تمہیں مختلف قبیلے دیے لتعارفوا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مختلف قبائل کا ہونا اس لیے تھا کہ ایک دوسرے کا تعارف ہوتا رہے، پتہ رہے یہ کون ہے، فلاں کون ہے. مختلف بالکل صحیح. زبانیں ہونا، مختلف جو ہے وہ قبائل ہونا، مختلف مزاج ہونا، مختلف فکریں ہونا، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن نہیں ہے. چونکہ بندہ مفاد پرست ہے، مفاد کے پیچھے جاتا ہے، لہذا اپنے اپنے مفادات کے لیے بندے جو ہیں وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب لڑنا شروع بالکل کر صحیح. دیتے ہیں تو اب جو قرآن نے وحدت کا تصور دیا ہے وہ وہی معروف آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب تمہیں چاہیے کہ تم حبل اللہ جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو. رنگ و نہ کرو. نسل تمہاری کوئی بھی ہو، ملک تمہارا کوئی بھی ہو، تمہیں حبل اللہ نہیں چھوڑنا. واعتصموا بحبل اللہ، وہ حبل سبحان خدا اللہ. جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اچھا اب صحیح. یہاں پہ تو یہ حبل جب حبل اللہ خدا کون کی سی بات، رسی ہے؟ یہ حبل اللہ کون سی رسی ہے جس کو جو ہے وہ چھوڑنے کو نہیں کہا، جس کو تھامنے کے لیے اتنی تاکید ہو رہی ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ تو قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ حبل خدا جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اب اس کے بارے میں علماء مفسرین جو ہیں ان کے اختلاف اپنے طور پہ موجود ہیں اور میں اس حوالے سے کسی پہ کوئی تان بھی نہیں کروں گا. بعض کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد پیغمبر گرامی ہے، اور حبل اللہ سے مراد پیغمبر گرامی کے بعد جو ہے وہ اہل بیت رسول ہیں. حبل اللہ سے مراد دین اسلام ہے. چلیے ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں. سب کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے تمسک رکھیں، جیسا پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. تو گویا حبل اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم قرآن مان لیتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم رسول مان لیتے ہیں، ہم حبل اللہ کو دین مان لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مصطفیٰ اختلافات سے نکل ہی اس وقت سکتی ہے جب ہم دین پہ کار بند ہو جائیں، جب ہم مصطفیٰ کی سیرت پہ جو ہے وہ کار بند ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ، قرآن اور دین کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہمارے ہاں روایات جو ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ وہ حبل خدا جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کے بعد اچھا، حضرت علی علیہ دین کو السلام سے. کیسے درک کریں گے؟ دین کو کیسے درک کریں گے؟ یہاں تو ایک بہت بڑی بڑی اختلافی مسائل ہیں. بعض جو ہے ایک امت کا بڑا حصہ جو ہے وہ امامت کا قائل نہیں ہے،
दूसरा हिस्सा इमामत का कायल है। यहाँ तक डिसाइड नहीं है कि नबी करीम नमाज किस तरह से पढ़ते थे। कोई कह रहा है हाथ बांधते थे, कोई वहां, कोई कह रहा है हाथ खोल के। जब एक बुनियादी जो फर्ज जिसको 5 मरतबा दिन में पढ़ के दिखाते रहे पूरी जिंदगी, उसके ऊपर इख्तिलाफ है, तो फिर आगे जाकर रसूल के बाद किस सिस्टम के तहत उम्मत ने आगे बढ़ना है, वो तो अपनी जगह पर रहेगा। तो दीन को लोग किस तरह से दर्क करें, दीन पे जमा तो हो जाए, हर एक की ख्वाहिश है। इसमें किसी फिरका, कोई फिरका, इसमें कोई मशरब इनकार नहीं करेगा। सब यही चाहते हैं कि दीन के ऊपर अमल करें, मगर दीन को दर्क कैसे करें, हकीकत दीन को कैसे समझें। मैं अर्ज करूं मूसी भाई, यही बुनियादी तौर पे उम्मत मुस्लिमा में बाद अज नबी इख्तिलाफ हुआ। यही इख्तिलाफ है कि पैगंबर गिरामी के बाद पैगंबर गिरामी की सीरत तैयबा और कुरान को किस तरह से समझना है। आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जानते हैं कि पैगंबर गिरामी के फौरन बाद जो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और खास तौर पे वो कि जिनके पास हुकूमत व इक्तदार था, वो नबी की हदीस को बयान करना मुनासिब नहीं समझते थे। उस वक्त यूं हुआ कि हजरत अबू बकर ने कुछ हदीसें जो हैं वो जमा की और फिर खुद ही उनको खत्म कर दिया। हजरत कितने साल उमर पाबंदी लगी हदीस पढ़ने पे, हदीस बयान करने पर बाद नबी फौरन कितने साल की पाबंदी थी? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर ने भी मतलब बयान इसको बयान करने से खुद लिख के उनको जो है। फिर हजरत उमर एक मरतबा जब उनका दौरे खिलाफत था तो एक लश्कर जा रहा था, तो लश्कर के साथ चल के थोड़े से बाहर निकले और बाहर निकल के कहा कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि जब तुम जाओ दूसरी कौमों में कि जो नए नए मुसलमान हैं, तो उनके यहाँ कुरान को बयान करना। कुरान के अलावा ये हदीस जो है इसको तो जो है वो बयान नहीं करने दिया गया। चलिए उसका फासला भी हम कहते हैं जितना कम हो या ज्यादा हो, इसको भी छोड़िए। अलबत्ता कहने का मेरा मतलब ये है कि चलिए कुरान ही पे तमस्सुक कर लेते हैं। अगर हदीस जो है वो कहा गया कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है, जब किताब खुदा ही हमारे लिए काफी है, तो किताब से पूछते हैं ना कि किताब जो है वो किसको मेयार करार देता है। किताब जो है उसकी नजर में असल में दीन को समझने का तरीका कार जो है क्या है। तो मासूमीन हमारे यहाँ आइम्मा अहले बैत ने जो तरीका बयान किया है वो ये है कि कुरान को या तो कुरान ही से समझा जाए या फरमाने मुस्तफा से समझा जाए कि जिसकी अमली सूरत जो है वो आले मोहम्मद हैं, वो बयान करेंगे कि रसूल का फरमान जो है वो क्या है। इसलिए कि अहलुल बैत अदरा माफिल बैत, अहले बैत जो हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि घर में क्या है। बाहर वाले लोग जो हैं वो भी थोड़ा बहुत जानते होते हैं, लेकिन असल जो जानते हैं वो घर वाले ही होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि दीन को मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हटा के किस तरह कुरान को समझना चाहते हैं, जिन पर नाजिल हुआ, जिनके कल्ब के ऊपर उतरा, जो वही के इसरार को जानते हैं, उनसे ना पूछा जाए और कहा जाए कि कुरान बयान किया जाए, तो कुरान क्या बयान कर रहे हैं, मतलब क्या है? वाज़ेह सी बात है। मैं समझता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान हकीकी राह का तयन जो है वो नहीं हो पाया, इसलिए कि हमने वसीयत पैगंबर जो है उसको पसे पुष्ट डाल दिया। पैगंबर ने तो फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत है, इनसे तमस्सुक रखना। अच्छा मैं समझता हूं, मैं इस हदीस को बार बार बयान करता हूं और बसा औकात मेरे जहन में ये ख्याल रहता है कि ये ना कहा जाए कि इस हदीस को ज्यादा पढ़ा जाता है। मैं समझता हूं ये गारंटी है हमारी गुमराही से बचने की। पैगंबर गिरामी ने फरमाया कि लम तजिल्लू बादी, अगर तुम इन दोनों से तमस्सुक रखोगे तो कभी गुमराह होगे ही नहीं। यानी गारंटेड है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर गारंटेड है, मतलब ये गारंटी दे रहे हैं। लम तजिल्लू बादी, ये पैगंबर की गारंटी है, पैगंबर की गारंटी है। और फिर इस अहले बैत रसूल के जिनके साथ तमस्सुक जो है उसका पैगंबर गिरामी ने फरमाया, कुरान ने भी कहा, और कुरान ने कुछ अल्फाज जो है वो दूसरे लफ्जों में कहे। कुरान ने कहा कि कूनू मासादिकीन, ऐ लोगों हमेशा सच्चों के साथ रहो। अब मैं कहता हूं किसी भी रिवायत को मैं नहीं पढ़ता, मैं किसी भी हदीस को नहीं पढ़ता, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ना कूनू मासादिकीन,
اے مومنو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں اس کے لیے پھر قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سچے کون ہیں. تو قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس انکم الرجس اہل اہل البیت، البیت سبحان اللہ، ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت تطہیرا، وہ ہیں جن کے رجس قریب نہیں جاتا. ویطہرکم تطہیرا کی سند ان کے کردار پہ موجود ہے. تو جب ان کے کردار سبحان اللہ، پہ قرآن کی سند موجود ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر صادق ہیں یا وہ صادق ہیں کہ جن کے سچے ہونے کی قرآن گواہی دیتا ہے. ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہم بہتر. ہوا یہ ہے کہ امت نے باوجود مطلب میں کیا عرض کروں کہ مفادات پیش نظر تھے اور ان مفادات کے پیش نظر اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا ہے. کہیں قرآن چھوڑ دیا گیا ہے، کہیں اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا ہے. جب تک ان دونوں کا تمسک نہیں رہے گا اس وقت تک امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے. یہی حبل اللہ ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ تمسک رکھا جائے گا سبحان تو اللہ، ہم متحد رہیں گے، وحدت رہے گی، انصاف جو ہے وہ رہے گا. سبحان اللہ. یعنی بڑی خوبصورت جو آپ نے اس کا ایک ربط بیان کیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا، اور جو ہے وہ حدیث ثقلین کا کہ اس کے اندر پیغمبر اکرم یعنی وعدہ بھی فرما رہے ہیں، اور اس کا ایک ربط جو سامنے ایک رزلٹ نکل کر آیا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے اور باہم ملایا جائے تو بڑی خوبصورت اس کا جو ہے وہ ایک رابطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کا ایک خوبصورت رزلٹ سامنے آتا ہے. تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سے جو ہے وہ موارد ہیں جہاں عقائد اور عمل میں وحدت پر قرآن نے جو ہے وہ زور دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ قرآن تاکید کر رہا ہے. کون سے عقائد ہیں جن پہ قرآن تاکید کر رہے ہیں؟ جی وہ کون سے موارد ہیں جہاں عقائد و عمل میں وحدت پر قرآن نے تاکید کیا ہے؟ ہاں میں عرض کروں قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے اوپر مرحلے پہ جب ہم جاتے ہیں. اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں بار بار تو قرآن حکیم دو تین چیزیں جو ہیں ان کی خاص طور پہ جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں توحید کا اقرار کرنا چاہیے. واقعاً موسوی صاحب میں اس بات کو عرض کروں موسوی بھائی کے ملت اسلامیہ کے تمام فرقے، اس میں شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی، بنیادی نظریہ توحید اگر ہم میں پوری طرح سے واضح ہو پاتا تو بہت زیادہ مسائل سبحان جو ہیں اللہ، وہ حل ہو جاتے. ہمیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. نظریہ توحید میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں توحید پوری طرح سے یا یوں سمجھیے سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم آل محمد نے بھی قرآن نے بھی کہا ہے کہ توحید جو ہے اس کو پوری طرح سے سمجھا جائے. یعنی یہ لفظ فلسفے کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں مبدا اور معاد. یعنی ایک یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر یہ ہے کہ معاد کا تصور جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ معاد جو ہے وہ کیا ہے. یعنی پھر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. لوٹ کے انا جانا. للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے پلٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے. یہ الفاظ صرف ایسے مواقع کہ جہاں پہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے اس وقت یہ الفاظ کہنے کی صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار اور عمل میں ہمیں اس بارے میں پختہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جب بندے کو اپنی آمد اور اپنی واپسی کا پورا یقین یہ ہو کہ مرکز و محور ہمارا ذات توحید ہے تو وہ اس زندگی میں پھر مفادات کے لیے کام نہیں کرتا. اس زندگی میں امت مسلمہ، امت مصطفیٰ، انسانیت، بلکہ میں تو کہوں گا انسانیت کو لڑانے کی کوشش نہیں کرتا. وہ اپنے مفادات کے لیے انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے مفادات کے لیے انسانوں سے زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے مفادات کے لیے انسانوں سے دغا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ قتل نہیں کرتا، وہ اپنے مفاد کے لیے دہشت گردی نہیں کرتا. یہ جتنے دہشت گرد ہیں، یہ جتنے امت کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا پختہ یقین توحید پہ نہیں ہے، ان کا پختہ یقین مرنے پہ نہیں ہے.
اگر انہیں پتا ہو کہ جا کے پوچھا جائے گا اور ہم نے مر کے اسی کی طرف جانا ہے تو کبھی وہ ایسا نہ کرے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ پھر ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑے گا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. جب قرآن نے بیان کیا ہے تو قرآن کس نے بیان کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ پھر مصطفیٰ کا بھی یقین جو ہے وہ کرنا ضروری ہو جائے گا. جب مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہو جائے گا تو پھر یہ ماننا بھی ضروری ہو جائے گا کہ مصطفیٰ نے اپنے بعد کس کس کو منوانے کے لیے کہا ہے. لہذا یہی وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید کو ماننا چاہیے جیسی کہ وہ ہے، جسے عدل کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کو ماننا چاہیے، نبی کے بعد اس کے وارثوں کو ماننا چاہیے کہ جس کو امامت کہا جاتا ہے، اور آخر پہ وہ لے کے آتے ہیں معاد، کہ معاد کو بھی ماننا چاہیے. گویا یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو اگر حقیقی معنوں میں ہم سمجھ جاتے ہیں، درک جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو امت میں وحدت آئے گی، اختلافات ختم ہو گئے، اور یہی وہ ہیں کہ جن کو حبل اللہ کہا جاتا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جو ہے وہ دین کو خدا نخواستہ نامکمل تو چھوڑ کے نہیں گئے. قرآن نے اس کی نظم بھی بیان کی. قرآن نے کہا بھی کہ آج نعمتوں کو تمام کر دیا گیا، آج تمہارا دین کامل ہو گیا اور خدا جو ہے وہ تم سے راضی ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. جب ولایت کی آیت آئی اور تو اس کے اوپر نعمت کو تمام کرنے کا بھی کہا گیا. یعنی میری مراد یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا ایک اسٹیپ میں اور آگے لوں اور اس بات کو اور زیادہ کھولوں کہ رسول اللہ جو ہے وہ 12 اپنے بعد جو جانشین ہیں ان سب کے نام بھی بتا کر گئے اور یہ بھی بتا کر گئے کہ وہ کس خاندان سے ہیں. تو یہ اتنی واضح چیزیں ہونے کے باوجود اس کی ڈپلیکیٹ بنائی گئی، مگر کچھ دیر جا کے وہ دیوار گر پڑی. مطلب اس کے اندر مروان بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر مطلب اس ٹائپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بمشکل تمام جو ہے وہ 12 مکمل نہیں کر پاتے، وہ دیوار گر جاتی ہے. اب اس وقت اگر ہمیں اب اس کے بعد قرآن کی طرف بڑھیں اور قرآن سے پوچھیں اور اس میں دیکھیں سورہ نزلنا میں بھی کہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ ملک اترتے ہیں اور صاحب امر کے اوپر پروردگار کی طرف سے امر لے کر. اب ہم یہاں پر سوال اٹھائیں کہ وہ اس وقت صاحب امر کون ہے. اگر آپ نے اس وقت اپنے طور پر ایک ڈپلیکیٹ بنانے کی کوشش کی، اس کے بد مقابل بلکہ میں کہوں گے 12 بنانے کی کوشش کی، تو کیا اس میں سے آج کوئی زندہ ہے یا آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے امر کو ریسیو کرتا ہے اور وہ صاحب امر؟ یقینی سی بات ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اولی الامر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا تھا وحدت امت کا اور جو انداز بتایا تھا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ہم پھر سمجھ نہیں سکے کہ اولی الامر کون ہے. اولی الامر تو قرآن نے بیان کر دیا، لیکن اولی الامر کا معنی قرآن سے نہیں لیا گیا، ان سے نہیں لیا گیا کہ جو قرآن کے وارث تھے، ان سے نہیں لیا گیا کہ جو قرآن کی وضاحت حقیقی معنوں میں جانتے تھے. اولی الامر کو لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اولی الامر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر ڈکشنری کے اعتبار سے ابھی معنی کیا کرتے ہیں، ابھی معنی کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، اولی الامر جو ہے اگر اس کو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر معنی کیا جائے تو اس کا مطلب ہے حکومت والا، صاحب حکم. صاحب حکومت سے مراد یہ کہ جو اقتدار پہ قابض ہے. تو پھر تو یزید کو بھی ماننا پڑے گا، پھر تو مطلب جتنے ظالم بنی عباس کے تھے ان کو بھی اولی الامر ماننا پڑے گا، جتنے بنی امیہ کے ظالم تھے ان کو بھی ماننا پڑے گا، جتنے آج تک ظالم بدبخت بد کردار حکمران ہیں ان سب کو بھی اولی الامر ماننا پڑے گا. پھر تو اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے نا، اس بات کو پھر تو اپوزیشن حرام ہو گئی، اس بات کو اپوزیشن ہی حرام ہو گئی نا، پھر تو اپوزیشن ہی حرام ہو گئی. اب اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو حاکم ہو گیا وہ جس طرح سے بھی آیا، تو یعنی خیری و شرری جو بھی آپ نے اس کے اندر فٹ کیا، جس کو بھی تخت پر بٹھایا، اب اس کے سامنے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ تو اولی الامر ہے آپ کا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر تو اگر مطلب قرآن سے نہیں اولی الامر کا معنی ہم لیں گے، ہم اپنی مرضی سے ڈکشنری کی مدد سے ہم اولی الامر کا ترجمہ کریں گے، تو پھر تو زمانے کے بدبخت، بے حیا، بد کردار، بے دین جتنے بھی اقتدار پہ قابض ہوئے ان سب کو آپ کو اولی الامر ماننا پڑے گا. لہذا مجبوری ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو ہیں انہوں نے، فخر الدین رازی نے بھی
اس آیت کے ضمن میں اس بات کو نقل کیا کہ اولل الامر جو ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اولل الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ البتہ اولل الامر سے مراد کیا ہے، وہ معصوم ہیں کیا؟ پہلے وہ اس حد تک تو مان گئے کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اب وہ عصمت کہاں سے ملے گی، وہ معصوم ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ پوری امت کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا یہی اولل الامر ہے، اور یہی وہ جو ہیں جن کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آدھی بات تک تو وہ حقیقت پہ رہے، اور آدھی بات جو اگلی ہے وہ چونکہ ان کے نہیں لیے تو کیا قابل پوری امت برداشت معصوم نہیں ہے؟ تھی، وہ تسلیم نہیں نہیں کرنا تو کیا چاہتے پوری تھے۔ امت معصوم ہے؟ امت نہیں تو معصوم ہے، پوری اگر امت جمع ہو امت کے کسی معصوم ہو ایک جائے جگہ گی؟ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہی معصوم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی اس لیے ہوئے، کبھی کسی کو نکالتے ہیں، کبھی کسی کو ڈالتے ہیں۔ جب وہ 12 بنانے ہیں تو بیچارے کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ لفظ کسی پہ صحیح معنوں میں صادق نہیں آتا، چونکہ وہ ان کے صادق نہیں آتا، لہذا نسبتاً دیکھتے ہیں جی یہ ذرا بہتر تھا، یہ ذرا بہتر تھا، یہ برا تھا، اس کو نکال دو، یہ اچھا تھا، درمیان میں ہاں، سب کو شیروانی نکال دو، کس کے جناب فٹ آگے آئے گی؟ چلے جاؤ۔ کس کے شیروانی فٹ آئے گی، کس کو جو ہے وہ جچ رہی ہے، تھوڑا اوپر نیچے کاٹ چھاٹ کر لے۔ مگر دیکھیے اب اس کے مقابلے پہ اگر ایک ہو نا کہ مطلب صاحب امر ہے اور لوگ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو بات جو ہے وہ مگم میں آ جائے، مگر یہاں پر باقاعدہ پورے 12 مرتبہ ہر امام کے دور میں اعلان کیا گیا کہ ہم صاحبان امر ہیں اور ہم پر اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، اور کہ کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ جس نے اس وقت موجودہ صاحب امر کو چیلنج کیا ہو علمی طور سے۔ پیچھے تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں قریب آتے، مگر علمی طور پر مناظرہ کر کے سامنے آ کے کسی نے کبھی کسی معصوم کو چیلنج نہیں کیا کہ جی آپ اولو الامر نہیں ہیں، میں ہوں، ایسے تو تاریخ بتاتی نہیں۔ اور یہ 12 مرتبہ ہوا ہے، 12 ائمہ کی زندگی میں یہ معاملات یہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تو سوچنا چاہیے امت کو۔ میں عرض کروں موسوی صاحب کہ وہ جب اولل الامر کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو حکومت نہیں تھی، تو اولل الامر سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حکومت بھی ہو، وہ چونکہ مولا امیر حکومت المومنین کے پاس تو تھی، مولا علی کے ایک پاس تو تھی نا، حکومت تھی، تو تو پھر وہ شام سے بغاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ شام سے بغاوت کا وہ ایک پھر علیحدہ سینس سے کیا رہ گیا؟ وہ ایک علیحدہ سے مسئلہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مانتے ہیں تو پھر وہ 12 میں ان کو بھی لے کے آتے ہیں، جب وہ گنتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خلفائے راشدین مگر میں سے کرائٹیریا ان میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر چوتھے پر کرائٹیریا تبدیل ہو جاتا ہے، چوتھے پہ جو شام سے بغاوت کرتا ہے اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو طے ہے، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ اصل ان کے پاس قانون اور اصول واضح نہیں ہو پایا، چونکہ اصول واضح نہیں ہو پایا لہذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے اپنے اعتبار سے 12 جو ہیں وہ بنائے، ان میں شمار کیا ہے، ورنہ جو معیار تھا بنیادی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مانتے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو حکومت مل گئی تھی، لہذا اب نہیں مانیں گے تو گزارا نہیں ہوگا، ورنہ اگر حکومت نہ ملتی تو حضرت علی کو بھی شاید شمار نہ کرتے، حضرت علی کو بھی تسلیم جو ہے وہ نہ کرتے۔ وہ حضرت علی اور حضرت امام حسن کو 6 ماہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی دیر کے لیے حکومت رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو حاصل کر لے کسی جبر کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ حکومت حاصل کر لے، وہ اولل الامر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اولل الامر کی میں عرض کروں یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور لوگ اس حوالے سے جو کنفیوز ہیں، ایک طبقہ بہت بڑا ملت اسلامیہ کا جو کنفیوز ہے واقعہ کربلا میں، ان کی نظر میں یزید اولل الامر تھا، اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اولل الامر کی مخالفت کی تھی، اس لیے کچھ لوگ اندر سے آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نہضت کو اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقابلے کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، ان کے اندر یزید کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں، وہ اسی اولل الامر کی وجہ سے ہے، چونکہ ان کے نزدیک وہ جو ہے وہ کہتے بعض اوقات نہیں، اور بعض اب کھل کے کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اولل الامر تھا اور اس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ درست نہیں تھا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اس طرح کے ڈکے چھپے الفاظ میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں، یا شروع سے بھی
کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو بنی امیہ کے حامی ہیں وہ انہی دلیلوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یزید کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو معیار قرآن نے دیا تھا امت واحدہ کا، ہمیں جو معیار نبی نے دیا تھا امت واحدہ کا، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اس پہ قائم تب رہ سکتے ہیں اگر نبی کے فرمان پہ عمل کریں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف اگر قائم رہے تو، اگر معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا تو امت جو ہے وہ امت واحدہ نہیں بن سکتی. امت واحدہ کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں عدل جو ہے وہ قائم ہو، اور عدل بھی اس وقت قائم ہوگا جب عادل کی سرپرستی ہوگی. ظالموں کے ذریعے سے عدل جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن عدل جو ہے قائم ہوگا تو تبھی امت جو ہے وہ امت واحدہ بنے گی. بالکل صحیح. جہاں پر آپ نے اس کی تو تھوڑی سی مکارم اخلاق کی طرف بھی بات ہو جائے، تزکیہ نفس جس نے پوری زندگی کرایا، جس کے لیے معبوس کیا گیا، اس کی سیرت پہ بھی بات ہو جائے تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے. اگر ہم صرف سیرت سے لینا چاہیں، ابھی ہم نے قرآن کی آیات سے لی، ابھی ہم نے ان تمام چیزوں لیا، اب ہم سیرت کی طرف چلتے ہیں. ابھی قول سے بھی لیا ہم نے، حدیثوں سے بھی لیا. اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ امت واحدہ کے لیے، وحدت امت کے لیے سیرت رسول کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں، قرآن نے سیرت رسول پر چلنے کا کیا حکم دیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقینی بات ہے پیغمبر گرامی جو ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہی اگر ہمارے سامنے رہے گی تو یقیناً جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور پیغمبر گرامی کی سیرت طیبہ اور پیغمبر گرامی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی معظم کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے، حکمت کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کو پاکیزہ کیا جائے. بلکہ پیغمبر گرامی کا وہ معروف فرمان کہ جو عموماً پڑھا جاتا ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کروں، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دوں. قرآن نے بھی اس بات کو بڑے واضح لفظوں میں کہا، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ دے دی ہے، راستہ بتا دیا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. اب ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یا کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا پیغمبر گرامی کی سیرت طیبہ کو قرآن کے ضمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور قرآن کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جب نبی معظم جو ہیں وہ کسی بات کا حکم دے دیں تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرو. نبی سے نہ آگے بڑھو، نبی سے نہ پیچھے ہٹو، نبی کے ہر حکم پہ عمل کرنا یہی ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے. اور میں نے پہلے جو بھی بات کی وہ بھی یہی تھی کہ پیغمبر گرامی کی سیرت طیبہ جو ہے وہی امت واحدہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ امت واحدہ کی طرف نبی کی سیرت کا جانا اسی سے بندے کا تزکیہ ہوتا ہے. اور جب تک بندہ اندر سے پاکیزہ نہ ہو، خواہشات اس پہ غالب ہوں، وہ پیغمبر گرامی کی سیرت پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتا. اچھا، سیرت سب کے سامنے تھی، مطلب پوری زندگی کی سیرت تھی، ہر وقت کا آنا جانا تھا، 5 وقت کی نمازوں میں تو عموماً آتے ہی تھے. پھر کچھ لوگ بہت قریب بھی تھے اور ان کی سیرت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، ان کے مزاج کو بھی جانتے تھے، مزاج آشنا جس طرح سے انسان ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ قریب رہتا ہے. تو پھر ایک دم بعد رسول کس طرح سے سیرت مفقود ہو گئی؟ ایک دم سیرت ایسی کیوں ہو گئی کہ لوگوں کو سیرت ہی نہیں پتا ہے؟ کوئی کچھ کرنا شروع ہو گیا، کوئی کچھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں رسول کے بعد سیرت کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، مطلب اس ممبر پہ صرف وہ کام نہیں ہوا جو پہلے ہو رہا تھا. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں موجود تھے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بڑے خلوص کے ساتھ بڑی مشکلات کو برداشت کرتے رہے. ظلم ہوتا رہا، حضرت
بلال پہ، حضرت عمار ابن یاسر پہ، اور بھی بہت زیادہ صحابہ جو ہیں شیب ابی طالب میں چلے گئے، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، ہجرت حبشہ کرنی پڑی، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ مشکلات کو برداشت کرتے رہے۔ مدینے میں جب آ گئے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصار نے کھل کے حمایت کی، تو گویا پیغمبر گرامی کی جہاں رسالت تھی وہاں پہ حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اب جب حکومت قائم ہو گئی تو یہ فطری بات ہے موسوی صاحب کہ جب کبھی حکومت ہوتی ہے تو جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی اس خواہش کا پیدا ہو جانا فطری ہوتا ہے کہ ان کے جو ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کس جگہ پہ ہیں۔ اچھا، اس بات کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے تاریخ میں کہ کچھ بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں یا ظاہراً حضرت عمر کے دور میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کا آپس میں جو ہے وہ ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت عمر مطلب آپس میں باتیں تو ہوتی رہتی تھی نا، اور ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا کہ عبداللہ مجھے محسوس ہوتا ہے تم لوگ ہم سے کھچے کھچے رہتے ہو، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کھچے کھچے کیوں رہتے ہو۔ تم اس لیے کھچے کھچے رہتے ہو کہ نبی کے بعد یہ منصب خلافت علی کو نہیں ملا، یعنی تم خاندان رسول ہو، تم چاہتے تھے کہ علی بنے، اور تم اس لیے ہم سے کھچے کھچے ہو کہ تم نے یہ محسوس کیا کہ علی بن نہیں پائے۔ تو مطلب فری میں یہ بات ہو رہی تھی، مطلب بڑے فرینکنس سے یہ بات جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کے بعد قریش والے اس بات کو مجموعی طور پہ ناپسند کرتے تھے کہ جس گھر میں رسالت ہے اسی گھر میں امامت و خلافت بھی آ جائے، اس لیے علی کو نہیں۔ قریش کا اختیار ہے، خدا کا اختیار نہیں ہے یہاں، یعنی خدا کچھ کہہ رہا ہے، قریش کو دیکھنا ہے، مطلب قریش زیادہ اہمیت والے ہو گئے، خدا کی اہمیت نعوذ باللہ کم ہو گئی ہے کہ اس بات کو دیکھا گیا اور اسی بات کو پیش نظر رکھا گیا، اور پھر اس طریقے سے لوگوں نے مطلب جو وہ خلافت وہ نعمت کو تمام کرنے پر، یعنی وہ نعمت کو تمام کر رہا ہے ولایت کے اوپر، اس کا اعلان کچھ ہے، رسول 1.25 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع میں امیر المومنین کی مولیت کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہاں پر قریش کی بات کو رکھا جا رہا ہے، مطلب عجیب کرائٹیریا ہے۔ نہیں، یہ تو بعد میں کہا نا، اس وقت تو مطلب پہلے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حکومت تھی کہ اب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ایک حکومت ہے، اور ان کے بعد یہ حکومت کہاں پہ جانا ہے یہ مسئلہ ایک تھا، اور پیغمبر گرامی کے اشارے نظر آ رہے تھے کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ حضرت علی کی طرف ہے۔ چلیے چھوڑیے مطلب وہ منصوص من اللہ ہونا یا اللہ کی طرف سے نصب ہونا اس کو بھی چھوڑیے، اگر عام حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت علی ہی کو نبی جو ہے وہ بنا کے جائیں گے۔ پھر اس کے لیے مسلسل واقعات جو ہیں ان کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو بات جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر گرامی نے کہا بیماری کے عالم میں جب آپ آخری بیماری میں تھے تو کہا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ چلے جاؤ، سب کو لشکر میں بھیجا، لشکر والے نہیں گئے۔ پیغمبر گرامی جب ذرا بہتر حالت میں ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ لشکر گیا، کہا جاتا تھا نہیں۔ بہت عمدہ۔ آخر پہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پہ کہ جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جا رہے، پھر بھی نہیں لوگ گئے، اور پھر آخر پہ وہ بات بھی واضح سی بات ہے کہ آخر پہ کہا کہ چلو لاؤ میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں ایسی بات کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کہا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، نبی کے لکھوانا کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی معظم جو ہیں وہ بیمار ہیں، بیماری کی حالت۔ یہاں پر تو قرآن کی سند ہے کہ جو یعنی آپ کلام نہیں کرتے جب تک خدا کی وحی نہیں ہوتی، تو اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو تحریر لکھ کے دے دوں کہ تم گمراہ نہ ہو، تو یہاں پر کیا رسول اپنی مرضی سے فرما رہے ہیں جو کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ؟
یقینی پیغمبر گرامی جو ہیں ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل، ان کا ہر قول جو ہے وہ تابع قرآن ہے، اور وہ حکم خدا بندی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور ان کی جتنی بھی زندگی ہے اور جتنا عمل و کردار ہے وہ سب کا سب وحی خدا کے تابع ہے، اور وحی خدا کے تابع یہ کہ حکم خدا بندی سے یہ تو سرے حدیث منہ بھی نبی جو ہے وہ انحراف حدیث نہیں کرتا۔ کرتاس ہے نا، یہ تو حدیث کرتاس ہے نا، حدیث یا میں قلم و کرتاس ہے وہی نا یہ عرض تو۔ کر رہا ہوں نا، ہاں، میں نے تو صرف آپ کی خدمت میں بس اشارہ کیا ہے نا کہ لوگ طے کر چکے تھے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بننے دینا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا تو واضح پھر کہہ دیا گیا نا کہ قریش ناپسند کرتے تھے، اور پھر مطلب یہ کہ جس انداز سے وہ سارا سلسلہ ہوا، اب ان بحثوں میں پڑھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، ضروری نہیں، اس ناپسند لیے کہ کرنے کی ہمارا وجہ آج کا کیا، پروگرام بھی ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی، اگر ایک دو منٹ میں بیان کر دیں؟ جی ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، وجہ مطلب وہی قریش کو خواہش کیوں؟ تھی، خواہش اقتدار تھی، ظاہر ہے۔ پھر کہا گیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک موقع پہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، حضرت علی کو کہا گیا کہ یا علی ابھی تو آپ جوان ہیں، آپ کو موقع ملے گا، آپ بعد میں آ جائیے گا، ابھی کچھ اور لوگ جو ہیں ان کی طرف رجحان ہے، ان کو ہی تسلیم کر لیں۔ وہ میں کہتا ہوں موسوی صاحب، یہ جتنی باتیں ہیں یہ تاریخوں میں موجود ہیں، ان کو واقعات کو درج کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ امت واحدہ کے عنوان سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جی ہاں، امت واحدہ نہیں رہی، اور کس طرح سے امت واحدہ ہو سکتی ہے۔ ساری بحثوں کو چھوڑ کے امت واحدہ کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، ہم نبی کے فرمان پہ عمل کریں، نبی کی سیرت پہ عمل کریں، اور نبی نے جس کو منوایا ہے اس کی سیرت پہ عمل کریں اور اس کے فرمان پہ عمل کریں، تو امت پھر ایک مرتبہ پلٹ کے امت واحدہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کو تھوڑا سا قبلہ اور کھول دیں گے، وہ کون سے امور ہیں جس میں اسلامی تمام فرقہ اسلامیہ، تمام مکتب و مشرب جو ہے وہ وحدت برقرار رکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سے امور ہیں جن کے اندر، اور اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کا جو ہے وہ عملی طور پر مقابلہ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے امور ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر سب جمع ہو ہم سکتے ہیں؟ سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اندر اپنی ذاتی مفادات جو ہے وہ چھوڑ دیں، ذاتی اغراض و مقاصد جو ہیں وہ سامنے نہ رکھیں۔ ہمارے پیش نظر اسلام اور قرآن کی حاکمیت رہنی چاہیے، ہمارے پیش سبحان اللہ۔ نظر عدل و انصاف رہنا چاہیے، ہمارے پیش نظر امت کی بہتری رہنا چاہیے، ہمارے پیش نظر امت کی وحدت رہنا چاہیے، ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ ہم نے امت مصطفیٰ جو ہے اس کا علم بلند کرنا ہے، ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ عزت مصطفیٰ کو کائنات میں بلند و بالا تر کرنا ہے، اپنی ذات کو مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنانا، اپنی ذات کے حوالے سے کام نہیں کرنا۔ پہلے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی اگر ہم واقعاً اپنے مفادات کو اسلام کے تابع کر لیں، اپنے مفاد الحب للہ والبغض للہ، ہم اللہ ہی کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے کسی سے جو ہے وہ نفرت کریں، ہماری ذاتی دوستیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ذاتی دشمنیاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہونی سے مراد میرا مطلب یہ ہے اچھا، کہ ہم اگر بالکل، چونکہ دوستی کریں تو معیار آخری ٹائم میں ہے، آخری ٹائم میں اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یہاں پر غلطیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ہر فرقے کے پاس اس نظریے کے حامی بہت بڑی تعداد میں ہیں کہ امت کو ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ رہتا ہے، وہ تو دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، مگر بحیثیت امت کی شکل نہیں ٹوٹنی چاہیے اور ہم نے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ اس نظریے کے حامی اور تشیع کے اندر تو اس کی اکثریت اتحاد بین المسلمین کے دائی تشیع ہی ہیں۔ امام خمینی نے اس کے علم کو بلند کیا، اور یہ وہی علم ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے بلند ہوتا رہا، جو ہم تک آئے، تو نئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہی سیرت امام حسن مجتبیٰ ہے، یہ وہی سیرت امام صادق ہے، یہ وہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اس پہ کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہو پا رہا؟ کہتے سب ہیں مگر آن گراؤنڈ نہیں ہو پاتا۔ میں عرض کروں پھر وہی مفادات ہیں۔
हमारी मतलब आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे उलमा इब्तदा से लेके आज तक हमारी तरफ से कोशिशें होती हैं, हमारे दूसरे भाई जो हैं वो इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। अगर वाकई सब के सब खुलूस से इस जरूरत का एहसास करें और हमारे पेश नजर उम्मत वाहिदा हो जाए, हमारे पेश नजर नबी की अजमत पेश नजर हो जाए, अगर हम ये समझते हैं कि हम ज्यादा हैं, फर्ज करें एक बंदा है वो समझता है कि वो कहता है कि हम ज्यादा हैं, हमें फुलां की क्या जरूरत है, हमें फुलां की क्या जरूरत है, नहीं। अगर हम इन चीजों से बालातर हो जाएं और बालातर होके मफादात जो हैं उनको तर्क कर दें और मफादात को तर्क करके हमारे ख्याल में इस्लाम और मुसलमानों की जो है वो अजमत पेश नजर रहे और हम अपने आपस में इख्तलाफात जो है उनको दफन करें और कम करें तो बेहतरी जो है वो हो सकती है। लेकिन इस बात का हमारी तरफ से इजहार तो होता है, दूसरी तरफ से इजहार बहुत कम होता है, बड़े ही कम मौकों पे होता है जब कोई मजबूरी बन जाए, वरना जो है वो दूसरी तरफ से इस कदर इत्तेहाद व वहदत के लिए कोई काम जो है वो नहीं हुआ और ना ही गर्मजोशी करने की कोशिश नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए हम तो बाज जगहों पर पाबंद है ना, क्योंकि अमीर मोमिनीन की वसीयत है कुन लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, तो हम तो इसके पाबंद है। हम नहीं देखेंगे कि ये आदमी शिया है या नहीं है, ये आदमी आया मुसलमान भी है कि नहीं है। अगर मजलूम है तो मजलूम की हिमायत करनी है और जालिम को उसके जुल्म से बाज रखना है। तो हम तो यहाँ पर आकर यहाँ पर बाइसनेस कर ही नहीं सकते हैं। हम तो इसकी अमीर मोमिनीन की वसीयत पे अमल करते हैं। तो यही वजह है कि ये तमाम आइम्मा इस अलम को बुलंद करते रहे और ये आज जो है वो इनकलाब इस्लामी के बाद इसको दोबारा से आलमगीर किया गया। इसीलिए तशय्यो की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई इसको कोई कमजोरी ना समझे, चूंकि ये हमारा शरई और इखलाकी और जो है वो दीनी फरीजा है, तो हम इस अलम को इसलिए बुलंद करते हैं कि हमारे आइम्मा ने इसको बुलंद किया और हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो इसलिए हमारी की यहाँ से तो इस पर गर्मजोशी दिखती है, मगर दूसरी तरफ से इस पर गर्मजोशी नजर नहीं आती। तो इस पर एक छोटा सा पैगाम नौजवानान के लिए दे दें। तकरीबन 2 मिनट है हमारे पास, ताकि फिर हम वाइंड अप करें तमाम जवानों मैं के लिए। समझता हूँ कि वाकई जो है वो अगर हम बहुत वसी माहौल में देखें तो हमें इस्लाम के हवाले से सोचना चाहिए, हमें पूरी मिल्लत के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम पूरी मिल्लत के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी इज्जत पेश नज़र नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें इस्लाम की इज्जत जो है वो पेश नज़र रखनी चाहिए। और उसका मेयार जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह होना चाहिए। हमें अल्लाह के लिए ही जो है वो लोगों से प्यार करना चाहिए और अल्लाह ही के लिए किसी से नफरत जो है वो करनी चाहिए। ज़ाती मफादात जो हैं उनको पेश नज़र नहीं रखना चाहिए। अगर पूरी मिल्लत के तमाम फ़िरके जो हैं वो इस्लाम की अज़मत जो है उसको पेश नज़र रखें और अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह जो है इस मेयार पे एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने मफादात जो है वो छोड़ दें, अपनी ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद ज़हन में ना रखें। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी हम उम्मत वाहिदा बन सकते हैं और बनना चाहिए। ये हमारी तरफ से तो हमेशा मुतालिबा रहा है, होता है, कोशिश भी होती है, हमारी मेहनत भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे बड़े भाइयों को भी इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब, आपने एक मरतबा फिर हमेशा की तरह जो मिशन हुसैनी है, जो असल दीन इस्लाम है, उसकी रूह है, उसको बुलंद करने में, उसकी तबलीग के सिलसिले में हमेशा आप अपना किरदार अदा करते हैं। आज भी आपने अपना हिस्सा बखूबी डाला है। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं आपके। जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि जज़ाकल्लाह। हमें वाक़ई चाहिए कि हम वहदत के लिए काम करें और छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात जो हैं उनकी तरफ रुझान ना करें, बल्कि बेहतर अंदाज़ से कौम की वहदत, इत्तेहाद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, हब्ल खुदा को मज़बूती के साथ थामे रहना चाहिए और कभी भी हमें इख्तिलाफ़ात की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब को उम्मत जो वाहिदा है उसका कुरानी जो तसव्वुर क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और उन चीज़ों की तरफ जो है वो बात की गई कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पूरी सीरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया कि जिन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो एक उम्मत वाहिदा की शक्ल खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी और किन चीज़ों से इज्तनाब करना है, उन चीज़ों को भी बयान किया गया।
اور ان چیزوں پہ جس پر عمل کرنا ہے ان کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کی نص قرآنی کی طرف بھی آپ کی توجہات کو مبذول کیا گیا، اقوال معصومین علیہ السلام کی طرف، قول رسول کی طرف، تمام اعتبار سے کہ اس وقت جو ہے وہ تاکہ ان کمیوں کی طرف بھی اشارہ ہو جائے اور ان چیزوں کی طرف جو ہماری مسئولیت بنتی ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس کو ادا کرنے سے ہم ایک امت واحدہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ظلم اور استبداد کا سلسلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کو آگے بڑھ کے روک سکتے ہیں۔ ناظرین، تو ہمارے